वक़ौलुहुल हक़ या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। दुरूद पढ़ें मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ मोहतरम मोमिनीन अकराम, सबसे पहले मेरी दुआ ये है कि माबूद जितने ज़ायरीन करबला की तरफ गए हैं, परवरदिगार दो आलम इन सब की हिफाजत फरमाए और इन सब के हर कदम को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हम सब का भी शुमार ज़ायरीन इमाम हुसैन में से और जितने अफराद करबला के मशी के लिए पाकिस्तान में निकलेंगे और इसके अलावा दूसरी जगहों पे परवरदिगार दो आलम इन सब की हिफाजत फरमाए। खुसूसन पाकिस्तान में जो हालात कशीदा है, अल्लाह ताला उन्हें हर तरह के नज़र बद से, शयातीन के शर से महफूज फरमाए और जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही है इस शहर में, इस मुल्क में, पूरे यूरोप में, पूरी रूए ज़मीन में, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। सबकी इताअत और इबादत की कबूलियत के लिए मिल के सवाल करें। मोमिनीन कराम, जो है मेरी गुफ्तगू का जो टॉपिक और मौजू है वो ये है, जो की टू सक्सेस है वो कुरान और अहले बैत की रोशनी में क्या है। मोमिनीन कराम, क्योंकि 3 रोज़ा गुफ्तगू है और जो 3 का अदद होता है वैसे हमारे यहाँ और लोगों में इसको इतना नहीं समझा जाता। आपने देखा कि जब कहीं पर वो दौड़ लगनी हो तब भी 3 ही गिरा जाता है, कोई और बात हो जाती है तो रेफरी भी 3 ही गिन के फिर जो है वो फैसला करता है। तो इसी तरह से 13 का जो अदद है वो भी इतना अच्छा नहीं समझा जाता। मुझे नॉर्थ अमेरिका में रहने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे कुछ इमारतें और जो अपार्टमेंट्स बिल्डिंग है 13 का अदद ही नहीं होता, तो वो इंसान हैरान हो जाता है कि यार 13 का अदद क्यों नहीं है। तो पता लगा कि वो इसको मुनासिब ही नहीं समझते। तो बहुत से लोग 3 को नहीं सही समझते, बस 13 को सही नहीं समझते। लेकिन परवरदिगार दो आलम का एक अजब कमाल है कि 3 शाबान को इमाम हुसैन की विलादत है और 13 रजब को अमीरुल मोमिनीन की विलादत है। यानी खालिक के कायनात का कहना यह है कि कोई कैसा भी हो, चाहे वो मनहूस ही हो, लेकिन अगर अहले बैत से उसकी निस्बत हो जाएगी वो बड़ा मुबारक हो जाएगा। तो क्योंकि ये 3 जो है ना इनकी निस्बत 40 के साथ है तो यकीनन ये मुबारक अयाम है और परवरदिगार दो आलम मोमिनीन को तौफीक दे ज़्यादा से ज़्यादा 40 के दिनों में इकट्ठे हों और परवरदिगार दो आलम आप लोगों को ये मौका और तौफीक दे कि इससे बड़ी इमाम बारगाह और मोमिनीन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हों, हमारी दिली दुआ ही है। तो मोमिनीन 3 दिनों के अंदर जो मैंने टॉपिक इंतखाब किया है वो ये है कि द की टू सक्सेस, वो क्या चीज़ है जो कामयाबी के राज कुरान पाक हमें बताता है, या 3 पिलर ऑफ सक्सेस। वो 3 पिलर सक्सेस के कौन से हैं जो कुरान में बताता है। तो एक आयत मजीदा जो है वो मेरे मुताले में से गुजरी और वो 3 पिलर ऑफ सक्सेस इंसान को बताती है। तो मैंने चाहा कि हर दिन एक पिलर को बयान किया जाए, तो यहीं पर खुदावंद मुताल वो हमें तौफीक दे के अमली कामयाबी को पा सके। आयत मजीदा जो मैंने आपके सामने तिलावत का शर्फ हासिल किया है वो ये है, परवरदिगार दो आलम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना। इनमें वो तीनों पिलर अल्लाह बयान फरमाता है जो कामयाबी के हैं और 3 रोज़ा गुफ्तगू में जो भी मौका मिला मैं चाहूँगा कि मुख्तसर तीनों को बयान करूँ। परवरदिगार दो आलम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह, ऐ साहिबान ईमान तुम तकवा इख्तियार करो, वब्तगू इलैहिल वसीला और वसीले को तलाश करो अगर खुदा तक पहुंचना है, वह जाहिदू फी सबीले और खुदा तक अगर जाना है तो जिहाद करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम कामयाब हो। मोमिनीन कराम, अल्लाह ताला ने तुफ्ले अफलाह कामयाबी को कहा जाता है, अफलाह रास्तगारी को कहा जाता है, सक्सेस को अफलाह कुरान पाक में कहा जाता है। कुरान पाक में कई मकामात पे ये आया है, कद अफलहल मोमिनून, मोमिनीन कामयाब हो गए। और कभी है कद अफलह मन तज़क्का, जो जिसने गुनाहों से अपने आप को बचा लिया वो कामयाब हो गया। कभी फरमाया कद अफलह मन ज़क्काहा, जिसने तज़किया किया वो कामयाब हो गया। तो मोमिन तज़किया
अफलाह, कामयाबी, सक्सेस, ये कुरान पाक इससे भरा हुआ है। लेकिन एक आयत मजीदा जहाँ परवरदिगार दो आलम ने मतालिब को समेटा है और 3 नुक्तों में बयान किया है, जैसे कहते हैं ना, एक नुक्ते विच गल मुकदी है, तो वो एक नुक्ते में, यानी हर दिन एक नुक्ते में कोशिश की जाएगी बात ख़त्म की जाए, ताकि हमें कुरान पाक का ये नतीजा मालूम हो सके, लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये अल्लाह जिसे अल्लाह ताला शायद कहता है, शायद नहीं, यानी ताकि हतमन तुम कामयाब हो सको। परवरदिगार दो आलम शायद पे गुफ्तगू नहीं करता, लफ्ज़ का मतलब शायद ही है, वो शायद नहीं है। जैसे बाज़ का जो है शायरी में शायद आता है, लेकिन वहाँ पर वो शायद नहीं, लेकिन उसका मतलब हतमन होता है। बिल्कुल इसी तरह से परवरदिगार दो आलम इसको चाहता है कि इंसान कामयाब हो जाए। मोमिन, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए साहिबान ईमान, तुम्हारे लिए ज़रूरी है, कामयाबी के लिए ज़रूरी तकवा। तो जो आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है वो तकवा होगा। तकवा जो है ना, वो बड़ा उसके लिए सुनना मुश्किल है, इसलिए कि उससे डराए बोल गया है। तकवा जो है ना, उसका मतलब ही डरना किया गया है। और जब भी बात आती है तकवा, तो यानी डरो, और डरो भी किससे बोलेगा? अल्लाह से। वो अल्लाह से ही डराया इतना किया है, और इस पे यहाँ तक कि बंदे इस पे हैरान हो गए कि यार हमें अल्लाह से ही डरना है। वो बंदा जो किसी से नहीं डरता, उसे कहे तुम अपने अल्लाह से डरो। और मोमिन, यहाँ पर जो ईसाइयत ने और चर्च एतराज़ करती है वो ये कि बाइबल तो खुदा की मोहब्बत की बात करता है, लेकिन इस्लाम जो है वो खुदा के खौफ की बात करता है। तो इस्लाम डराने वाला मज़हब है, और जो है वो ईसाइयत जो है ना वो मोहब्बत का मज़हब है। पास वक्त अल्फाज के सही माने ना हो, तो आप देखिए कि अगर सही डायरेक्शन ना हो ड्राइवर की, तो कहाँ से वो कहाँ पहुँच जाता है। तो बात मामूली सी है, तकवे का मतलब क्या है, और वहाँ से बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई कि हम वो खुदा से डरते डरते हत्ता ये कि इस्लाम पे इतराज़ करा बैठे कि ये तो मोहब्बत मज़हब का नहीं है, इसमें तो मोहब्बत की बात ही नहीं है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम तकवे के मतलब को समझें, ताकि जो है वो खौफ जो हमारे अफराद में होता है वो ना हो। मुमकिन तकवे का मतलब डरना नहीं है, तकवे का मतलब ये है कि इंसान जो है ना वो अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करे। परहेज करने को तकवा कहा जाता है, हिफाजत के बचने करने को तकवा कहा जाता है। मसलन एक मरीज है, डॉक्टर की हिदायत है कि आप डायबिटीज के मरीज हैं, आपने इतना मीठा नहीं इस्तेमाल करना। अच्छा, वो इतना मीठा नहीं इस्तेमाल करता, ये जो मीठा नहीं इस्तेमाल करता और एक्सरसाइज करता है, ये डॉक्टर के खौफ से नहीं है, ये अपनी बोलिएगा हिफाजत के लिए है। ये जो अपनी हिफाजत के लिए अपनी हिफाजत करता है, ये इसी का नाम तकवा है। मगर ना डॉक्टर से डरने की जरूरत ही क्या पड़ी है, वो तो हमसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, जो हमें बता रहा है कि भाई आपने ये एक्सरसाइज करनी है। बिल्कुल जैसे बाज़ लोग कहते थे जनाब हमारी नमाज की अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी है, तो भाई मैं परहेज करूँ ना करूँ इससे मीठे से, डॉक्टर को क्या जरूरत पड़ी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस बेचारे को समझ में ही नहीं आया। वो तो हमारी हिदायत के लिए बता रहा है, मोहब्बत के लिए हमें बता रहा है। इसकी जरूरत बोलिएगा, इसकी जरूरत तो हमें ही पड़ी है, खुदा को हमारी इबादत की जरूरत ही बोलो नहीं पड़ी है। इन तकफुरु अंतुम व मन फिल अर्ज़ जमीआ, बंदा खुदा तू क्या, सारी दुनिया भी सुबह पूरे रोए जमीन पे जितने हैं वो सोए रहे, खुदा को फर्क ही नहीं पड़ता, उसको जरूरत नहीं पड़ी है, जरूरत तो हमें पड़ी है। और अगर हम अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करें, कहीं किसी अजाब में मुब्तला ना हो जाए, तो इसी का नाम तकवा। मैं और मिसाल देना चाहता हूँ। जैसे एक ड्राइवर है, पुलिस वाले और ट्रैफिक पुलिस वाले वो बता देते हैं भाई आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ यू टर्न नहीं लेना। अब अगर ये शख्स जो ड्राइवर है वो रोड पर आता है और अपनी हिफाजत के लिए वो ओवर स्पीडिंग नहीं करता, वो गलत यू टर्न नहीं लेता, वो जो है ना जब जहाँ पे स्टॉप करना है वहाँ स्टॉप करता है, जहाँ पे सिग्नल पे उसने राइट टर्न करना है वहाँ पे इंडिकेटर देता है, तो ये जो इतने असूलों का ख्याल करता है, ये पुलिस के खौफ से नहीं बल्कि इसके लिए इसका ही फायदा है। और अगर ये इसका करेगा तो इसकी ही की हिफाजत हो जाएगी। ऐसा ही है ना, ये इसी की हिफाजत हो जाएगी। बिल्कुल इसी का नाम तकवा है, ये ड्राइविंग में तकवा है।
وہ میڈیکل میں تقوی یہ ہے کہ اپنی حفاظت کیجئے، ایکسرسائز کیجئے، اپنی خوراک کو صحیح نظم کے ساتھ لے کے آئیے، اور یہ تقوی آپ کا ڈرائیونگ کے اندر ہے۔ اور ایک تقوی جو میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ تقوی یہ ہے کہ جو مومن کا تقوی کیا ہے، پروردگار دو عالم نے اس کو عبادات بتائی ہیں، اطاعت بتائی ہیں۔ یہ جہان ایک وسیع ہے، اس میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے۔ تو جیسے روڈ کے اوپر ایک آزاد ہے، وہاں پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس جہان میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو تقوی کیا ہے؟ پروردگار دو عالم نے انسان کی حفاظت کے بندوبست کیا ہے، انسان کو جانور کی طرح نہیں رکھا، بلکہ حفاظت کا بندوبست کیا ہے، حلال بھی بتائے، حرام بھی بتائے ہیں۔ یہ انسان اپنی حفاظت کے لیے حلال جو انجام دینا ہے وہ اسے انجام دے دے، حرام جسے بچنا ہے اسے بچ جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ درود پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ اچھا، یہ وہ شے نہیں ہے جو انسان نے تو کرنا ہے لیکن جو ہے نا وہ دوسری چیزوں نے نہیں اپنانا۔ تقوی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسان اجنبی ہو، جس سے صبح و شام آپ تقوی کو دیکھتے ہیں، تقوی سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض ابھی بھی اسے ڈرے ہوئے ہوں، وہ کیونکہ ایک مطلب سن کے جو ہے نا وہ آدمی کو وہ اس کا معنی مانوس ہو جاتا ہے۔ بھائیو، یہ تقوی امیر المومنین نے اس کو صحیح طریقے سے آشکار کیا، اور آپ نے جس وقت وصیت فرمائی تو سب سے جو مین چیز ہے اس کو سب سے پہلے رکھا۔ نماز بھی ایک ضروری چیز ہے، روزہ ضروری ہے، خدا کا گھر ضروری ہے، قرآن بھی ضروری ہے، لیکن سب سے مین چیز اسے جو کی آف سکسیس ہے وہ ہے تقوی۔ اور امیر المومنین نے فرمایا اسی کو بیٹا حسن آپ کو اور بیٹا حسین آپ کو، آپ دونوں کو اور میرے جتنے بچے ہیں ان سب کو میں وصیت کرتا ہوں۔ اور فرمایا قیامت تک جو بھی آپ کا چاہنے والا آئے گا، عاشق آئے گا، جس تک میرا پیغام پہنچے گا میں اس کو وصیت کرتا ہوں۔ کتنی ضروری بات ہے کہ امیر المومنین مولا حسن حسین کو بھی، اپنے سب بیٹوں کو بھی، پورے خاندان کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بات کہتے ہیں اُسِیکُم بِتَقْوَى اللہ۔ یہ ہے کی آف سکسیس جسے امیر المومنین بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ ہماری مجلسوں کا ٹاپک نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، مجلسوں کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ ایسا ٹاپک نہیں ہوتا، وہ زیادہ تر تقوی کو آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی ٹاپک نہیں اپناتا، لیکن جو ہمارا وعدہ یہ ہے کہ جو چیز ضروری ہے، کامیابی ہے، وہ بتانا ہے۔ پبلک کو خوش تو نہیں کرنا نا، ہم نے تو خدا کو خوش کرنا ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی کی، وہ نظم امرکم، اور اپنے کاموں میں نظم کی۔ اچھا، یہ جو کاموں میں کے اندر نظم ہے یہ کیا ہے؟ اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی ڈرنے کا نام نہیں ہے۔ اپنے امور میں، اپنے کاموں کے اندر اگر انسان نظم لے کے آ جائے، ایک نظام کے تحت چلے، تو اسے تقوی کہتے ہیں۔ اگر ایک مریض جو ہے، ایک انسان اپنی خوراک نظم کے ساتھ کھائے تو یہ تقوی ہے۔ اور اگر آپ کہیے کہ جو دل کیا وہ جب دل کیا کھا لیا، اور جب دل کیا بس یہ کہ روک دیا، تو یہ بے نظمی کی جو زندگی اور خوراک ہے نا، یہ تقوی کے بغیر ہے۔ آپ کو میں خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو سب سے پہلی چیز اسلام جو سکھاتا ہے وہ اسلام ہے۔ کلمہ پڑھیں آپ نے، شہادتین کہہ دے، یہ سب سے پہلے ہے، لیکن اسلام سے اوپر کی ایک بات ہے، وہ ہے حدیث میں ہے کہ امام رضا فرماتے ہیں، درود پڑھیے محمد وعلی امام فرماتے ہیں الایمان فوق الاسلام، ایمان اسلام سے اوپر کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے نیچے اسلام ہے اور پھر اس کے بعد ایمان ہے۔ اسلام یعنی آپ نے زبان سے کہہ دی یا گواہی دے دی، اور ایمان یہ بات جو زبان سے گئی آپ کے دل میں بھی اتر گئی۔ اور فرمایا وہ تقوی فوق الایمان، اور تقوی ایمان سے بھی اوپر کی بات ہے۔ یہ جو تقوی ہے یہ ایمان نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تم ایمان تک پہنچ گئے، اب تقوی تک آ جاؤ۔ تو ایک ہے اسلام، پھر ہے بولیے گا ایمان، اور ایمان کے بعد ہے تقوی، اور فرمایا والیقین فوق التقوی، اور امام رضا فرماتے ہیں یقین کی منزل جو ہے وہ تقوی سے بھی اوپر ہے۔ اور فرمایا لم یقسم بین العباد اقل من الیقین، فرمایا اللہ نے بہت سے لوگوں کو مسلمان بھی بنایا ہے، اور بہت سے لوگوں کو صاحب ایمان بھی دیا ہے، ایمان بھی بخشا ہے، اور بہت سے لوگوں کو تقوی بھی ملا ہے،
لیکن فرمائے جو بات یقین کی آئی تو یہ بندے بہت کم ہیں جنہیں یقین ملا ہے، یہ بندے بہت ہی کم ہیں جن کو یقین ملا ہے۔ امیر المومنین کا یہ فرمانا ہے پروردگار فرمایا لو کشف الغطاء لی، معبود اگر یہ جو پردے غیب کے ہیں تو ہٹا بھی دے، لو کشف الغطاء لی مزدد یقینا، معبود میری یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات ہے، اسلام کی منزل اور ہے، ایمان کی منزل اور ہے، تقوی کی منزل بولیے گا اور ہے، اور یقین کی منزل اور ہے۔ یہ جو یقین کی منزل ہے یہاں پہ امیر المومنین ہے، اور اگر آپ دیکھیے کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی بات چلے گی بات امیر المومنین پہ ختم ہوگی۔ اسلام کی بات کریں گے تو امیر المومنین پہ ختم ہوگی، ایمان کی بات ہوگی تو امیر المومنین پہ ختم ہوگی، تقوی سے اوپر اگر یقین میں آ جائیں گے تو وہ بھی امیر المومنین پہ ختم ہوگی۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد دو مصرے امیر المومنین کی شان میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی۔ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ تو امیر المومنین ہر جگہ پہ پائے جائیں گے، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ تقوی اگر ہمیں سیکھنا ہے تو امیر المومنین سے سیکھیے۔ امیر المومنین تقوی کا معنی خوف نہیں فرماتے، وہ فرماتے یہ کہ تقوی ہر شے میں پایا جاتا ہے، اور تقوی کس کا نام ہے؟ وہ نظم امرکم، وہ تمہارے امور کے نظم کا نام ہے، اپنی حفاظت کا نام ہے۔ یہ جو ٹریفک میں آپ نظم دیکھتے ہیں یہ تقوی کا نام ہے، اور میڈیکل میں جو آپ نظم دیکھتے ہیں یہ تقوی کا نام ہے۔ اور تقوی صرف انہی باتوں میں نہیں، اللہ نے کائنات کی بنیاد تقوی پہ رکھی ہے۔ اگر زمین و آسمان کو دیکھیں تو پروردگار کیا فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان، دیکھو یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ ایک نظم کے اوپر قائم ہے، اور نظم تقوی کا نام ہے۔ اور پروردگار دو عالم نے فرمایا یہ سورج بڑا ضرور ہے لیکن اس کو بدماشی کا حق نہیں ہے، یہ بڑا ضرور ہے اس کو بدماشی کا حق نہیں ہے، لیکن یہ کہ قمر چھوٹا ضرور ہے لیکن مظلوم بننے کا بھی حق نہیں ہے۔ فرمایا دونوں کو ہم نے اجازت نہیں دی، دونوں کو ایک نظم کے ساتھ رکھا۔ سورہ یاسین کی وہ آیت مجیدہ اس میں آپ پڑھتے ہیں لا شمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون۔ فرمایا سورج اگرچہ بڑا ہے لیکن اس کی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو آ کے ٹکر مار دے، اور فرمایا نہ رات کے لیے زیبا ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے، یعنی رات اپنی حد میں رہے اور دن اپنی حد کے اندر رہے، سورج اپنی حدود کے اندر رہے اور چاند اپنی حد میں رہے۔ فرمایا صرف انہی کو نہیں کہا نظم میں رہے، وہ کل فی فلک یسبحون، کائنات کی ہر شے نظم کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ جو ہر شے نظم کے ساتھ چل رہی ہے نا، ہر شے میں ہو تو اسے نظم کہتے ہیں، انسان کی عبادات اطاعت کے اندر ہو جائے اسے تقوی کہا جائے۔ درود پڑھ دیں محمد وعلیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انسان کی عبادت اور اطاعت کے اندر ہو جائے اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ پروردگار دو عالم نے فرمایا ہر شے نظم کے ساتھ ہے، اور خداوند متعال کا فرمانا یہ ہے وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر شے کو ہم نے ایک خاص عدد میں رکھا ہے۔ دیکھیں زائرین آتے ہیں، مومنین آتے ہیں، آپ تبرک بناتے ہیں تو یہ نہیں بے حساب بنا دیا، جتنا چاہ دل کیا بنا دیا، نہیں، ایک عدد، ایک حساب بنایا جاتا ہے۔ جو بھی آپ مسالے ڈالتے ہیں وہ عدد کے ساتھ ہے، وہ حساب و کتاب کے ساتھ ہے۔ تو پروردگار دو عالم نے فرمایا نہیں، صرف تقوی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں حساب میں رکھا ہے اور جانوروں کو آزاد رکھا ہے، نہیں، گھوڑے سے کہا ہے کہ اس نے گوشت نہیں کھانا، اور شیر سے کہا ہے گھاس نہیں کھانا، تو ان کو ان کے امور کے اندر نظم میں رکھا۔ کُلَّ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر شے کو عدد میں رکھا ہے۔
ہر شے کا عدد محدود ہے، ہر شے کے لیے ایک نظم کا پروردگار دو عالم نے پروگرام رکھا ہے۔ ایک شخص نے امیر المومنین سے پوچھا، یا امیر المومنین، رسول خدا جب گھر کے اندر چلے جاتے تھے تو وہ گھر کے اندر آپ کی لائف کیسے گزرتی؟ دیکھیں بعض افراد جب گھر میں چلے جاتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں، ان کا بستر ہوتا ہے، یا وہ بالکل سو جاتے ہیں، تو وہ سب یا اپنی ذات کو توجہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ رسول خدا جب گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب مسجد میں ہوتے ہیں تو عبادتیں ہیں، خطبہ ہے، درود ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ اب پیغمبر اسلام جب گھر میں چلے جاتے ہیں تو گھر کے اندر بھی کوئی ایک نظم پایا جاتا ہے کہ جو دل کیا بھائی ہم گھر میں ہیں، اور مائی وے اور ہائی وے، کیا یہ چیز پائی جاتی ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا نہیں، رسول خدا جب گھر کے اندر تشریف لے کے جاتے ہیں تو فرمایا آپ کی زندگی میں ایک نظم پایا جاتا ہے۔ فرمایا پیغمبر اسلام نے گھر کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ فرمایا جزء للہ، کچھ وقت تو اللہ کے لیے رکھا ہے، فرمایا جزء لنفسہ ہی، اور کچھ نبی دو عالم نے اپنے لیے رکھا، وہ جزء لأہلہ ہی، اور کچھ اپنے خانوادے کے لیے رکھا۔ جب گھر میں تشریف لے جاتے تو کچھ انسان کیا کہتے ہیں، گھر کے اندر بچے ہیں، ازواج ہیں، جو افراد پائے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے نبی ہے اور کیونکہ کائنات کے سردار ہیں، نہیں، فرماتے جزء لأہلہ ہی، اپنی فیملی سے کہتے مجھ سے بات کرو، ان سے بات کرتے، گفتگو کرتے، اور کچھ وقت ان کے لیے رکھا بالکل، اور جزء للہ، اور کچھ گھر کے اندر بھی عبادت کے لیے وقت رکھا، اور جزء لنفسہ ہی، کچھ آرام کے لیے وقت رکھا۔ تو اس طریقے سے گھر کے اندر بھی نبی تو عالم کا ایک نظم کے ساتھ رہنا، یہ گھر کے اندر تقوی کا نام ہے۔ اور مومنین کرام آپ دیکھیے کہ ہر شے تقوی کے ساتھ ہے۔ تقوی ایک اجنبی ضرور ہے، تقوی کے اوپر اگرچہ گفتگو نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں نقطے نہیں لگتے ہیں۔ زیادہ تر خطیب وہی موضوع اپناتے ہیں جس میں نقطے لگیں، اور جہاں ہٹ نہیں ہو سکے وہ موضوع ہی نہیں اپنایا جاتا۔ لیکن آپ کی اجازت سے میں نے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تقوی ایک شے کا نام نہیں ہے، ہر شے کا نام، ہر شے میں تقوی پایا جاتا ہے۔ سخاوت ہے تو سخاوت میں تقوی کسی اور شے کا نام ہے۔ عبادت میں بھی تقوی ہے، بولیے سخاوت میں بھی تقوی ہے۔ پروردگار دو عالم فرماتا ہے والذین انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، فرمایا سخاوت کرنے والے ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہر جتنا مال ہے وہ سارا خرچ کر دیں۔ ایک شخص جو ہے اس کے کھجوروں سے باغ کے کھجوریں جب آئیں اس نے ساری اللہ کے راستے پہ دے دی، اور بیگم کو جا کے بتایا اور کہ میں نے تو سارے دے دی، ان کا اپنے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ تو ان کا ہمارے اپنے لیے تو کچھ نہیں لے کے آیا، ان کا ہم کیا کھائیں گے؟ تو کہا یہ تو نہیں میں نے سوچا، میں نے تو سب کچھ دے دیا ہے۔ تو بیگم نے کہا جا کے رسول خدا کو بتاؤ، وہ زیادہ خوش ہوں گے تمہارے اس کام سے۔ وہ گیا رسول پاک کو جا کے بتایا، قرآن پاک کی آیت اتری کہ مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ جو ہو جائے وہ ایسے وہ کر دیں۔ یہ فرمایا نہیں، اس میں بھی ایک سخاوت میں بھی ایک نظم ہونا چاہیے۔ اور پروردگار دو عالم نے فرمایا والذین اذا انفقوا، مومنین جب انفاق کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو اس میں اسراف نہیں کرتے۔ صرف پانی کا گلاس پکڑ کے گرانا ہی اسراف نہیں ہے، بلکہ اپنے حد سے زیادہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر دینا، بولیے گا یہ بھی اسراف ہے۔ ایک مجلس اعضاء ہے، ایک بڑا آدمی جب کرتا ہے اس کا ٹھیک ہے، آدمی ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، اس نے جس انداز سے کرنا ہے اس کی شان اپنی ہے، لیکن ایک غریب آدمی اگر مجلس کرتا ہے اسی سٹینڈرڈ سے، اسی حساب سے، تو بھئی یہ اسراف ہو جائے گا، یہ اس میں اسراف ہو جائے گا، کیونکہ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو ایک صحت مند آدمی جتنی روٹیاں کھاتا ہے، ایک پتلا دبلا بھی اتنی کھا جائے، تو بھائی یہ بھی اسراف ہو جائے گا۔ تو سخاوت میں بھی اسراف یہی ہے کہ جتنا کوئی دوسرا کر رہا ہے آپ بھی اتنا ہی کرے، اور فرمایا ہاں حد سے زیادہ خرچ کر دینا، بولو یہ بھی اسراف ہے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور بالکل کنجوس ہو کے بیٹھ جانا کہ جی میں تو مزدور آدمی ہوں، میں تو میری تو جاب ہی بڑی کم ہے۔ نہ بھائی جتنی بھی کم ہے وہ آپ نے بالکل ہی اپنی جو ہے نا ہاتھ کو بالکل مٹھی باندھی نہیں کر لینی، بلکہ فرمایا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں رہتا ہے۔ مومن کی سخاوت بھی درمیان میں رہتی ہے، نہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ فضول خرچی اور اسراف میں آ جائے، اور نہ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ وہ کنجوسی میں بدل جائے۔
وہ درمیان میں جو رہے سخاوت، اس کا نام بولیے گا تقوی ہے. ہاں وہ پھر اثار کیا ہے، وہ بھی تو آپ نے واقعات سنے اہل بیت کے گھر میں کہ کوئی آیا اور آپ نے اپنی روٹی بھی دے دی، اپنا کھانا بھی دے دیا، یہ بھی تو ہے. یہ کیا ہے مومنین؟ اس کو زیادہ ضروری ہے. یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے کیونکہ یہ زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. سخاوت کسے کہتے ہیں اور اثار کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر اثار ایک نظم کا نام ہے، معذرت، سخاوت اگر ایک نظم کا نام ہے تو پھر اثار کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے زیادہ خرچ کر دو تو یہ فضول خرچی ہے، مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے. تو پھر اثار کہاں پر جاتا ہے؟ اس کی باری کا بات ہی ہے. یہ ضروری ہے اور یہیں پر مشکل بات ضرور ہے، لیکن مشکل کو شاہ کے چاہنے والوں کے لیے مشکل باتیں یہاں نہیں ہم کریں گے تو پھر کہاں پہ ہوگی. تو آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں مومنین کرام، جو اثار ہے نا، سخاوت نارمل حالات کا نام ہے. بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوا، نارمل حالات چل رہے ہیں، یہاں پر آپ نے جو خرچ کرنا ہے وہ اسے سخاوت کہتے ہیں. یہاں پر نظم ہونا چاہیے. لیکن اثار جو ہے وہ نارمل حالات کا نام بولیے گا نہیں ہے. مثال میں دینا چاہتا ہوں، جیسے کیا سالی ہے، پانی کی پیاس ہے، ایک ہی گلاس ہے، یا آپ پی سکتے ہیں یا میں پی سکتا ہوں. ایک گلاس ہے. اب سخاوت کی بات نہیں، سخاوت کا جو موضوع تھا نا وہ ہٹ گیا. اب بات آ گئی اثار کی، قربانی کی. اب ایک گلاس پانی ہے، دو فرد ہیں، یا آپ پی سکتے ہیں یا میں پی سکتا ہوں. اب جو یہ کہہ دے کہ جی آپ پی لیجئے، پروردگار دو عالم جو ہے نا، اس کو اثار کہتے ہیں. اس کو اثار کہتا ہے جب مشکل حالات آ جائیں اور بات صرف یہ ہو کہ ایک سکون سے لے سکے اور دوسرا بولے گا نہ لے سکے، اس کو اثار کہا جاتا ہے. ایک اور مثال میں دینا چاہتا ہوں. آکسیجن ہے، ختم ہو گئی، اب ایک آکسیجن ماسک ہمارے پاس پڑا ہے، یا آپ پہن سکتے ہیں یا کوئی اور پہن سکتا ہے، دوسرا مومن پہن سکتا ہے. تو اگر آپ جو ہے، اگرچہ آپ کی زندگی کی بازی ہے، لیکن یہ ماسک اگر آپ کسی دوسرے کو پہلا دیں تو اس کو احساس کریں. ایک کھانا ہے اہل بیت کے گھر کے اندر، ایک یتیم ہے، ایک مسکین ہے، ایک فقیر ہے، نارمل حالات نہیں ہے، سب نے دروازے اپنے بند کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ یتیم یا بھوکا رہ جاتا ہے یا اہل بیت بھوکے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قصیدہ اس طرح سے پڑھتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ تعالیٰ قصیدہ پڑھتا ہے کہ مومنوں دیکھو کس شان کے یہ اہل بیت ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو ایسے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے نفس پہ دوسروں کو مقدم کر دیتے ہیں. یہ اثار ہے. حضرت عباس اگرچہ پیاسے ہیں، اور حسین ابن علی کے بیٹے بھی، بچے بھی پیاسے ہیں. اثار کسے کہتے ہیں؟ سخاوت نہیں ہے. یہ سخاوت اور بات ہے، اثار یہ ہے نارمل حالات. کربلا میں نہیں ہے، کربلا میں سخاوتیں نہیں ہے، کربلا میدان اثار ہے، قربانی کا نام ہے. یہاں اگرچہ علی اصغر بھی پیاسے ہیں، جناب سکینہ بھی پیاسے ہیں، اور حضرت عباس کے ہاتھوں میں بھی پانی ہے، لیکن وہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ ان کا قصیدہ پڑھتا ہے جو اپنے نفس پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ اثار ہے. درود پڑھیے محمد وآل محمد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. کچھ لوگ جو ہے نا وہ اتنا ڈراتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ اس میں ڈر ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ یار اللہ سے ڈرنا ہے اور ڈرنا ہے. وہ بھائی اللہ سے نہیں ڈرنا، اللہ کو ڈرنے والی چیز تھوڑی ہے. ڈرا کس سے جاتا ہے؟ ہمارے ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں علامہ علی نقی، وہ فرمایا کرتے ہیں ڈرنا کس سے جاتا ہے؟ فرماتے ہیں ڈرونی چیزوں سے ڈرا جاتا ہے. نعوذ باللہ کو خدا ڈرونی ہے. ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تو جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے، اور مومن تو عین جمال ہے، تو اللہ تو مومن سے محبت کرتا ہے. یا راحم طفل الصغیر، وہ چھوٹے بچے سے بھی محبت کرتا ہے. یا راحم شیخ الکبیر، وہ بوڑھے انسان سے بھی محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، وہ گناہ گاروں سے بھی محبت کرتا ہے جو پلٹ کے اس کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. ان اللہ یحب المتقین، وہ تو متقین سے بھی محبت کرتا ہے. جو اتنی محبت کرنے والا ہو، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرے، اسے ڈرا کیوں جائے بھائی؟ اللہ سے ڈرنے، اللہ ڈرنے والی کوئی چیز بولو نہیں ہے. اللہ تو محبت کرنے والی شے ہے، اللہ تو عشق کرنے والی شے ہے، لیکن
وہ جو رسم چل پڑتی ہے, ایک نے ترجمہ اگر اس کا کیا ہے ڈرو, تو سبھی اسے ڈراتے ہی رہے, اور کوئی پیدا نہ ہوا کہ اللہ سے عشق کرنے والا اور اللہ سے محبت کی بات آئی, اس لیے لوگوں نے ڈرتے ہوئے اس تقوی کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ مجلس میں ڈرانے والی بات کون سی ہے. تو مومن ضروری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ تقوی کس کو کہا جاتا ہے. علامہ فرماتے تھے اللہ تو ڈرنے والی شے نہیں ہے, ڈرا وہ فرماتے ہیں ڈرا جاتا ہے ڈرونی چیزوں سے, تو اللہ کوئی ڈرونا ہے نہیں. ڈرا اسے جاتا ہے جو کہ انسان کو اذیت دے. خدا نہ خواستہ یہ دیکھیں درندے ہیں, کوئی سانپ ہے انسان کو نظر آ جائے, انسان اس سے ڈر سکتا ہے. جن بھوت ہے, چڑیلے ہیں, وہ انسان کو اگر مل جائے تو وہ انسان اس سے ڈر پڑتا ہے. تو ڈرونی چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے انسان ان سے ڈرا جاتا ہے. تو نعوذ باللہ. اب دیکھیے اللہ کے کتنے نام ہیں, بولے گا کتنے نام ہیں. آپ قرآن پاک میں اتنے نام پڑھتے ہیں, پھر دعائے جوشن کبیر میں 1000 نام پڑھتے ہیں, پھر ہم اللہ سے ڈریں. بھائی یہ ڈرنا کس بات کا ہے؟ کون سا مریض ہے جو ڈاکٹر سے ڈرتا ہے؟ اور کیوں ہم ڈرے خدا سے جو ہمارے لیے اتنی محبت کرتا ہے, کہتا ہے جب بھی تو پلٹ کے آ جا تو میں تیرا ساتھ ہوں, میں تیرا منتظر ہوں. اذا سالک عبادی انی فانی قریب. بندے تو کبھی مجھے مانگ کے تو دیکھ, میری طرف توجہ کر کے تو دیکھ, میں تیرے تجھ سے قریب ہوں. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تو تیری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں, تو میری طرف توجہ تو کر. جو خدا اتنا مہربان ہو اسے ڈرنے کی ضرورت بولو کیا ہے؟ وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, ستار بھی ہے, غفار بھی ہے, وہ جبار بھی ہے, وہ صاحب ذوالجلال بھی ہے, وہ عزیز بھی ہے. وہ سارے نام اس کے ہیں, لیکن ایک نام جو سب سے زیادہ آپ لیتے ہو وہ کیا ہے؟ اللہ. اللہ ہی ہے نا. اور اللہ کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم اللہ ہی کے مطلب کو سمجھ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا خدا سے ڈرنا ہے یا محبت کرنی ہے. اللہ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے مستجمیع لجمیع صفات کمال, وہ ذات جس میں سارے کمال پائے جائیں. اللہ جس میں سارے کمالات پائے جائیں تو اس سے کیوں ڈرا جائے بھائی؟ جس میں سارے کمالات پائے جائیں اس سے کیوں ڈرا جائے؟ تو ڈرا اللہ سے نہیں جاتا. ڈرا کسے جاتا ہے؟ ڈرونی چیزوں سے ڈرا جاتا ہے. اللہ کو ڈرونا بولو نہیں ہے. ڈرا جاتا ہے اذیت دینے والی چیزوں سے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے رزق کا اس وقت بندوبست کیا, اے رزق کی تلاش میں صبح شام نکلنے والوں, جب ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے وجود کے اندر 18 برس پہلے 20 برس پہلے یہ سسٹم رکھ دیا, ہماری خوراک کا بندوبست رکھ دیا. تو جو خدا ہم سے اتنی محبت کرے ہم اس سے کیوں ڈرے؟ وہ محبت کرنے کی والی بات ہے. اللہ سارے کمالات کا مالک ہے. اور فرمایا کہ ڈرا. پھر خدا سے جو ڈرنے کی بات اگر آ جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ انہوں نے ترجمہ بیان فرمایا. وہ فرمایا خدا سے اگر ڈرنے کی بات ہے تو وہ ڈرونا وہ بات نہیں ہے. فرمایا خدا سے جو ڈرنے کی بات ہے وہ در حقیقت میں ایسے ہے. ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا, یہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ سے بڑا ڈرتا ہے. اور کبھی سنا ہوگا یہ بچہ اپنے باپ سے, بولو بالکل یہ تو اپنے باپ سے نہیں ڈرتا. تو ایک بچہ اپنے باپ سے بڑا ڈرتا ہے. اچھا جو بچہ باپ سے ڈرتا ہے اس کا باپ کیا ڈرونا ہوتا ہے؟ اس کا باپ کیا ڈرونا ہوتا ہے؟ نہیں, باپ ڈرونا نہیں ہوتا. اور جو نہیں ڈرتا اس میں کیا وجہ کیا ہوتی ہے؟ دونوں کے باپ ایک جیسے ہو تو پھر ایک بچہ ڈرتا ہے. جو بچہ ڈرتا ہے وہ کون ہوتا ہے بھائیو؟ بات یہ ہے کہ جو جتنا با ادب ہوتا ہے, وہ فرماتے ہیں جتنا بولو با ادب ہوتا ہے اتنا وہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے. آپ میں سے کتنے ہیں اپنے باپ سے ڈرتے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ ہیں سلامت رکھے ان کو. کتنے ہیں جو اپنی ماں کی ہلکی سی ناراضگی سے ڈرتے ہوں گے؟ تو یہ جو اپنے باپ سے انسان ڈرتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ باپ ڈرونا ہوتا ہے. وہ جتنا اپنے باپ کی عظمت کو سمجھتا ہے, اس کی محبت کو سمجھتا ہے, اتنا زیادہ با ادب ہوتا ہے, اتنا باپ سے بولو وہ ڈرتا ہے. اور جتنا زیادہ اپنے باپ کا ناشکرا ہوتا ہے, جتنا زیادہ بچہ بے ادب ہوتا ہے, اتنا باپ سے بولو نہیں ڈرتا. پر جتنا یہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا قدر شناس ہوتا ہے, جتنا بندگی میں با ادب ہوتا ہے, اتنا خدا سے یہ ڈرتا ہے. اور جتنا یہ ناقدرہ ہوتا ہے نعمتوں کا, اتنا خدا سے بولو نہیں ڈرتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے صاحبان ایمان تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی یعنی خداوند متعال نے جو امور تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر نظم پیدا کرو, ان کے اندر اپنی حفاظت کا بندوبست خود کرو. ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے آپ کو تم خود ہی نقصان ہو جاؤ. قوا انفسکم واہلیکم من النار, اپنے آپ کو اپنے وجود کو تم
اپنے خانوادے کو عذاب سے بچاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معین فرمایا ہے۔ مومنین کرام، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ یہ اسلام نے جو نظام بنایا ہے نا، وہ ڈرنے کو جسے پروموٹ نہیں کیا۔ اسلام کے اندر اسلامیات، دینیات، قرآن پاک، توحید جو قائم ہے وہ ڈر پہ نہیں ہے، کس چیز پہ ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ جو الناس الثلاثہ، لوگ تین طرح کے ہیں، اور فرمایا قوم عبد اللہ رہبتاً، کچھ لوگ تو اللہ کی عبادت ڈر سے کرتے ہیں، اور فرمایا قوم عبد اللہ رغبتاً، کچھ لالچ میں کرتے ہیں، تو کچھ اللہ کی عبادت خوف کے ساتھ کرتے ہیں، بھائی اگر نہیں عبادت کی تو ہم جو ہے وہ جہنم میں جا سکتے ہیں، اور کچھ اللہ کی عبادت جو ہے وہ لالچ میں کرتے ہیں۔ فرمایا قوم عبد اللہ شکرن، اور کچھ اللہ کی عبادت شکر کے ساتھ کرتے ہیں، اور فرمایا جو لوگ اللہ کی عبادت رہبتاً کرتے ہیں، خوف کے ساتھ کرتے ہیں، فرمایا تلک العبادت العبید، یہ تو غلاموں کی عبادت ہے، غلام کو ڈر ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ نے تمہیں غلام تھوڑی بنایا، اللہ نے تو تمہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنا خلیفہ بنایا، اور تم غلاموں والی عبادت کرتے ہو، تم بھی عجیب آدمی ہو۔ اور فرمایا کہ یہ جو ہے کچھ لوگ رغبتاً عبادت کرتے ہیں، شوق کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا تلک العبادت التجار، کہ ہم ادھر سجدے کریں گے ادھر حوریں ملیں گی، ہم ادھر نمازیں پڑھیں گے ادھر انگور ملے گا، کھجور ملے گا۔ فرمایا یہ تاجروں کی عبادت ہے، ادھر ہم نے سجدہ کیا ادھر وہ۔ دین تو کہتا ہے کہ امیر المومنین کا فرمان جو ہے وہ حضرت اقبال نے عرض کیا ہے کہ سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور۔ تو بندگی ہم کرتے ہیں، مزدوری بولو نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ڈر سے عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ بولو خوف کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کی عبادت کے اہل جانتے ہیں، خدا سے عشق کرتے ہیں، عبادت شاکرانہ کرتے ہیں۔ امیر المومنین سے پوچھا، یا امیر المومنین آپ کی عبادت کیسی ہے؟ ہم تو خوف سے عبادت کرتے ہیں، ہم تو جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، آپ کی عبادت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا من جنتک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، معبود میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، میں تیری عبادت تیرے جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، بل وجدتک اہلا للعبادہ، بلکہ تجھے عبادت کا اہل پاتا ہوں، فعبدتک، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو فرمایا معبود میں تو تجھے عبادت کا اہل پاتا ہوں، اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ کیا وہ خوب فرمایا حضرت اقبال نے کہ واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد، کچھ انسان چھوڑے تو ملتی ہے، ہر شے جیب میں ڈالنے سے نہیں ملتا کچھ، واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ۔ دنیا کا لالچ، اگر کوئی پڑھے جناب یہ لالچی ہے مولوی صاحب، یہ مومن لالچی ہے، تو کیا عزت رہ جاتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ ساری نمازیں حور کے لیے پڑھتے رہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور رسول خدا تشریف لے کے آئے، اور نماز پڑھ رہا ہے، رسول خدا آئے، اور نماز بڑے جلدی اس نے سجدے کیے، اور سجدے جلدی رکوع جلدی، اور فوراً نماز پڑھ کے کہا اللہ میاں زوجنی بحور العین، مجھے حور عطا فرمانا۔ پیغمبر نے فرمایا حق مہر تو بڑا کم ادا کیا ہے، فرمایا رشتہ بڑا مانگا ہے اور حق مہر تو نے بڑا کم ادا کیا ہے۔ تو مومنین کرام، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں، جب ہم نے دنیا میں لالچ چھوڑا ہے تو آخرت کا حور کا بھی لالچ بولو چھوڑنا پڑنا ہے۔ اور واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو بولو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ۔ یہ اگرچہ دنیا خوف کی عبادت کر رہی ہے، اور اگرچہ دنیا لالچ میں عبادت کر رہی ہے، لیکن مومنین کا انداز الگ ہونا چاہیے، کیونکہ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ اور فرمایا سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ۔ ایک دفعہ جزا کی تمنا چھوڑ کے خدا کے اوپر چھوڑے، معبود اگر تو جنت میں ڈالے تو تیری مرضی، جہنم میں ڈالے تو تیری مرضی۔ ہم فرش عذاب پہ نہ جنت کے لالچ میں آتے ہیں نہ جہنم کے خوف میں آتے ہیں، ہم تو اس لیے آتے ہیں کہ حسین اہل ہے کہ ہم
حسین حسین ضرور پڑے گا محمد والے خداوند متعال چاہتا ہے کہ انسان جو ہے خدا کی سے محبت کرے، اور محبت کا جو معیار اللہ نے بتایا، فرمایا دیکھو خدا کو جو سب سے زیادہ ہے وہ خوف پہ نہیں ہے، ہمارے خداوند متعال کا جو مرکز اور محور، دین کا جو مرکز اور محور ہے خدا کے عشق پہ ہے، اور عشق والی بات ہماری بہت ہی کمزور ہے، زیادہ ہماری بات یا خوف پہ ہے یا لالچ پہ ہے۔ ایون مجلس سے بھی میں معافی مانگ کے عرض کرتا ہوں، وہ اگر ان میں اگر لنگر کم کر دیا جائے بندے کم ہو جاتے ہیں، تو یہ نہیں، ہمارا لالچ پہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اہلیت پہ ہونا چاہیے کہ جو ان کی شایان شان ہے مجالس کے وہ اس کے حساب سے ہونا چاہیے۔ مومنین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، دیکھو تمہارے باپ دادا، تم ایک ترازو لو اور اپنے ایک ترازو پہ اپنے آبا کو رکھ دو۔ دیکھو اللہ کو محبت کتنی چاہیے، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی محبت کا طلبگار ہے۔ مومنو، جس پہ ہماری توجہ کم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ ایک طرف رکھے جائیں، وہ ابناؤکم، اور تمہاری اولادیں وہاں رکھی جائیں، وہ اخوانکم، جتنے بھائی ہیں ان کو بھی وہاں رکھ دو، وہ ازواجکم، اور اسی پلڑے کے اندر اپنی بیویاں بھی رکھ دو، ایک نہیں جتنی ہیں رکھ دو، وہ عشیرتکم، اور اپنے خاندان سارا اسی پلڑے میں رکھ دو، وہ اموال اقترفتموها، وہ پیسہ جو اکٹھا کیا بینک میں وہ بھی وہیں رکھ دو، وہ تجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر دکان بند کی تو اگر کسٹمر چلا جائے گا تو وہ بھی وہیں پہ رکھ دو، ساری تجارت ساری دکان وہاں رکھ دو، وہ مساکین ترضونها، اور گھر جس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے دیکھ کے ماشاءاللہ، تو کافی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہاں پر، جس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، جنہوں نے خریدے، البتہ جو کرایہ دار ہے بہت پریشان ہوتا ہے، ان کو بھی اس کی خریدے ہوئی پراپرٹی کو بھی اسی پلڑے میں رکھ دو۔ کس کس کو رکھنا ہے؟ اپنے آبا کو رکھا ایک پلڑے میں، اپنی اولاد کو رکھا، اپنے خانوادے کو رکھا، اپنے رشتہ داروں کو رکھا، اپنی دکان کو رکھا، اپنی تجارت کو رکھا، اپنی بیوی کو رکھا، اپنے گھروں کو رکھا، سارے پلڑے میں آ گئے، اور فرمایا وَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، اور دوسرے پلڑے میں خدا کو رکھا۔ اور دیکھو اگر پلڑا بھاری کس کا ہوتا ہے، دیکھو اگر ان کا پلڑا بھاری ہوا، ابا الیکم من اللہ، فرمایا فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، ان سے اجر لے لو، پھر یہ نہیں سے لے لو۔ خداوند متعال ایسے انسان کو پسند کرتا ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ خدا سے محبت ہو۔ تو ہمیں زیادہ توجہ، وہ جو تقوی کا معنی ڈر ہے، ڈر پہ نہیں، وہ ڈرنا کس بات کے بھائی؟ خدا سے، خدا کو ڈرنے کی بات نہیں ہے، خدا تو تب ڈرے جب خدا کہے کہ میرے گھر میں نہ آنا، وہ گناہ گار ہے اس کو نہیں آنے دینا، دروازہ بند کر کے دو۔ خدا تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندے تو مایوس نہ ہو، ایک دفعہ تو آ، تو ایک دفعہ تو آ، تو ڈرا کس بات سے جائیے؟ مومن ڈرا خدا سے نہ جائے، خدا تو عشق کرنے کی بات ہے۔ میں آپ کو دیکھوں کہ انسان کو کتنا ہے کہ خدا سے عشق کرے، اہل بیت ہمیں عشق سکھاتے ہیں، ہم نے عشق سیکھنا ہے۔ آخری سجدہ امام حسین کا، آخری کلام، وہ لین جب خنجر لے کے آیا، اور لیکن میں آپ کو وہ مصائب سے پہلے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ چاہتا ہوں کہ جو جس کے مقصد کے لیے آیا ہے وہ عرض کر دوں۔ آپ دیکھیے کہ کتنا مولا حسین ابن علی کو خدا سے عشق ہے، اور کیسا عشق ہمیں ہونا چاہیے۔ امام کے آخری جملے، لین یہ سمجھے کہ شاید حسین بد دعا کر رہے ہیں، کیونکہ انسان اگر دیکھے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر غصہ پایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو آپ نعوذ باللہ کوئی آپ کو گستاخی کرے، کچھ کرے، تو اس سے توقع کی کیا امید رکھیں گے؟ جب کوئی آپ پہ ظلم کرے تو کیا توقع ہوگی؟ یہی ہوگا نا کہ آپ اس کو یا تو ہٹ کریں گے، اگر نہیں کر سکے تو اس کے لیے بد دعائی کریں گے۔ تو جب اتنا ظلم ہوا تو اب کیا توقع ہو سکتی ہے کہ آخری لمحے کیا بات ہو سکتی ہے؟ اب جو آخری لمحے بات ہے نا وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام کی جب بات سنی گئی تو یہ ہے الہی ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، معبود میں نے ساری کائنات چھوڑ دی تیرے عشق میں۔ الہی ترکت الخلق ترن ہوا کا، معبود تیری خوشی کے لیے میں نے ساری کائنات چھوڑ دی ہے۔ وَإِتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، اور میں نے اپنے بچے بھی یتیم کر دیے لِكَيْ أَرَاكَ، تاکہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ تو نے بلایا ہے مجھے، یا ایھا النفس المطمئنہ، تو میرے پاس آ جا، معبود دیکھ لے میں نے تلوار نیام میں رکھی ہے، میں نے عباس کو
इज़्न जहाज नहीं दिया, पानी लेने के लिए तो भेजा है, लिकई अराका, ताकि तुझे देखूं तो सही मैं, लिकई अराका। फरमाया लौ कत्तनी बिलहुब्बे इरबन कमा माल अल फवाद इला सवाका। फरमाया अगर मेरे ये बदन को काट रहे हैं, अगर मेरे दिल को भी ये काटेंगे, लमा माल अल फवाद इला सवाका, मेरे दिल में तेरे सिवा कुछ भी नहीं पाएंगे। हुसैन के दिल में खुदा के सिवा बोलो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जो खुदा के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, ये दीन इस्लाम इसकी तरफ हमें रग़बत दिलाता है कि ऐसा दिल इंसान का हो जिसके अंदर खुदा ही के लिए हो। इन सलाती बोलेगा नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत इब्राहीम की दुआ है, और नमाज से शुरू करने से पहले हमें इसको पढ़ना चाहिए। माबूद मेरी नमाजें, मेरी दुआएं, ये सब तेरे लिए है, और हम खुदावंद मुताल की बारगाह में इस तरह से ये जो हम इंसान झुकता है और अल्लाह को अपना सब कुछ कारसाज मान लेता है, यही कामयाबी की अलामत है। खुदावंद मुताल फरमाता है ये मुझसे मोहब्बत करता है, और खुदा का फरमाना ये कि जैसे तुम करोगे वैसा मैं करूंगा। फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और अगर खुदा से मोहब्बत करोगे खुदा तुमसे मोहब्बत करेगा। तो अगर खुदा से मोहब्बत, जिसे आप मोहब्बत करें तो क्या उसको कभी गिरने देंगे? अगर हमारे दिलों में खुदा का इश्क आ जाए तो क्या जहन्नम की आग हमें छू सकती है? अमीरुल मोमिनीन दुआए कुमैल में क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं माबूद कि ठीक है तेरी जहन्नम शदीद है, लेकिन ये बंदा तसव्वुर कैसे करे जो तेरी बारगाह में सजदा करे, वो क्या जहन्नम के शोले उसे भी छू सकते हैं? आप अंदाजा लगाइए, मोहब्बत देखिए कि माबूद जो तेरी बारगाह में सजदा रेज हो, वो जुबान ठीक है जहन्नम के शोले सख्त हैं, तेरा पुल सरात बहुत ही सख्त है, लेकिन माबूद ये तो बता, हम खुद अपने खुदा से ही कहते हैं माबूद ये तो बता, जो तेरी तौहीद के नारे बुलंद करते रहे हो, क्या उस जुबान पे भी आग जहन्नम की आग छुएगी? जो तेरे रसूल के नारे बुलंद करते रहे हो, क्या उन जुबान पे भी जहन्नम की आग छुएगी? क्या अमीरुल मोमिनीन का जो नाम लेते रहे हो, क्या जहन्नम की आग इनको भी छुएगी? नहीं मोमिनीन कराम, ये जो तकवा है, तकवा इसका नाम नहीं है, तकवा खुदावंद मुताल की इबादत का नाम है। और देखिए तकवे के ऊपर बात को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए साहिबान ईमान तकवा इख्तियार करो। तकवा डरने का नाम नहीं है। तकवा अपने अमूर को अगर इबादत में नज़म लाया जाए इसे तकवा कहा जाता है। अगर आप अपने मेडिकल में दूसरे चीज़ों में अगर नज़म लेके आए तो ये अगरचे इसको इबादती उन्वान अगर दिया जाए तो ये भी तकवा है, लेकिन वो तकवा दूसरे अमूर के अंदर है। तो जैसे हमें डॉक्टर से नहीं डरना, डॉक्टर से तो मोहब्बत करनी है। जब भी आप चले जाएं तो डॉक्टर जो है जो भी इलाज करता है वो हमारी सेहत के लिए करता है। जितने भी गुनाहगार हो, जितने भी खुताकार हो, खुदावंद मुताल से डरना किस बात का है? एक दफ़ा खुदा को दिल से पुकार के तो देखें। कभी हुआ है कि मरीज ज़्यादा बेहतियाती कर जाए और उसे कहा डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, क्यों? कि डॉक्टर से इसे डर लगता है। नहीं, डॉक्टर से डरने वाली बात ही नहीं है। हम जितने भी गुनाह करें, जितने भी खताकार हो जाएं, दुनिया में रूए ज़मीन में हम जैसा कोई भी गुनाहगार ना हो, लेकिन मोमिन खुदा डरने वाली बात नहीं, खुदा तो इश्क करने वाली बात है। और देखो अगर इबादत को नज़म में लाया जाए तो ये तकवा है। अल्लाह ताला को जो तकाजा है वो बोलिएगा तकवा है। और अमल किसके कबूल होंगे? फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अमल का अगर कबूल होगा तो साहिब तकवा का हो। जो सखावत में भी बोलिए तकवा अपनाए, जो इबादतों में तकवा अपनाए, अमल उसी का कबूल होगा। और फरमाया इज्जत किसकी है? अल्लाह की बारगाह में। इज्जत किसकी है? बेनज़म इंसान की इज्जत नहीं है। माशरे में किसकी इज्जत है? भाई बेनज़म की कोई इज्जत नहीं होती। जॉब में किसकी इज्जत है? किसको पसंद किया जाता है? जो नज़म के साथ हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफ़ू। ये कोई बट है, कोई नट है, कोई जट है, कोई सैयद है। फरमाया ठीक है, इनको अपने अपने मामलात के अंदर अहमियत हासिल है, लेकिन जब बात अल्लाह की आ जाती है, सादात को अहमियत हासिल है। जितने गैर सैयद हैं उनको सादात का एहतराम करना चाहिए, लेकिन बात जब खुदा की आ गई तो फिर कौन है? फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अत्क़ाकुम। तो फिर जो साहिब तकवा है उसकी इज्जत है। तो अमल किसका कबूल है?
इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, साहिब तकवा का अमल कबूल है और इज्जत अल्लाह की बारगाह में साहिब तकवा की है। और फरमाया कि देखो एदलू वो अक़रबु लित्तक़वा, तुम अदालत करो क्योंकि अदालत ही तकवा है। एदलू अदालत करो, अपने मामलात के अंदर अदालत करो। मोमिन देखिए अब तकवा हमारे समझने में आसानी होगी। अल्लाह ताला का फरमाना वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अल्लाह तादिलू एदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। देखो कौमों की दुश्मनी होती है, कबाइल में दुश्मनी बोलो होती है, रिश्तेदारों में दुश्मनी होती है। बाद लोग जब लड़ाई हो जाती है तो बाद माएँ कह देती हैं तू अपनी जोजा को छोड़ दे, जोजा कहती है माँ को छोड़ दे। नहीं, अदालत को बर्पा करो। अदालत का नाम ही बोलेगा तकवा है। और फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मोहब्बत किससे करता है? अल्लाह तो साहिबे तकवा से करता है। और आखिरी बात जो है वो बात को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि आप जो है वो ये देखा कुर्बानी के दिन आप गोश्त करते हैं, हड्डियाँ, गोश्त, खून सब अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और मोटे मोटे बकरे लेके आते हैं माशाल्लाह। और यहाँ का तो अंदाज़ा नहीं, यहाँ पे तो जिसे कहते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यार, यहाँ तो नहीं, लेकिन जहाँ नीलामी लगती है वहाँ तो पता लगता है कि जी वो कितने लाख का है आपका और कितने लाख का आपका है। तो मोमिन कराम अल्लाह ताला फरमाता है ये कोई मोटा हो या छोटा हो ये नहीं बात हमारी, हम इस पे नहीं देंगे। इन लोगों को ठीक है तुमने खुश कर लिया है बड़े बकरे ला के, पर मैं लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह तक ना इस बकरे का गोश्त आएगा ना इसका जो है वो खून आएगा। वलकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन वो तकवा जो तुम्हारे दिल में है, जिस नीयत से लेके आए हो ना, वो खुदा तक पहुंचेगा। तो तकवा ही खुदा तक पहुंचता है। इंसान को बोलो मुत्तकी बनना है, इज्जत बोलो तकवे के साथ है, अदालत बोलो तकवे के साथ है, बोलो सेहत तकवे के साथ है, कामों के अमूर बोलो तकवे के साथ है, और खुदा से इश्क भी बोलो तकवे के साथ है। और अल्लाह ताला ने जो बात पहुंचेगी खुदा तक बोलो वो भी तकवा है। और ये बहुत से अफराद जो तबरुक हुसैन इब्न अली की बारगाह में देते हैं, करबला में देते हैं, मुमिनीन कराम ये कोई हलीम नहीं पहुंचती। हुसैन इब्न अली की बारगाह में, खुदावंद मुताल की बारगाह में ये हलीम नहीं पहुंचती। आपने ठीक है जिसकी हैसियत है वो गोश्त भी दे दे, कोई बुराई नहीं है, अच्छाई है। मोमिनीन की जितनी खिदमत की जाए वो बेहतर है, जितना दिया जाए वो बेहतर है। लेकिन ये नहीं कि मेरा नाम इधर आ जाए मेरा नाम उधर आ जाए, नामों से नहीं बात है ना। नाम वो बाज़ का तो हमें इतनी मजलिस नहीं होती जितना हमें इख्तियार दे दिए जाते इतने मरहूमीन के नाम पड़े। और अगर उन मरहूमीन में से कोई नाम कम हो जाए तो बानी नाराज़ हो जाते हैं। भाई अल्लाह ताला को पता है वो गलत अकाउंट में नहीं डालने वाला, ठीक है, वो नहीं गलत अकाउंट में डालने वाला। अल्लाह ताला पे एतमाद रखे, बैंकों पे एतमाद है लेकिन अल्लाह पे भी एतमाद पूरा होना चाहिए। तो ये जो खुदा पर एतमाद है इसी का नाम तकवा है। खुदा डरने की बात नहीं है, खुदा तो मोहब्बत करने की बात है। कभी खुदा को पुकार के तो बोलो देखो कितने ही गुनाहगार हो, कितने ही खताकार हो, लेकिन न खुदा के घर को छोड़ना है ना खुदा की बारगाह को छोड़ना है। और बड़े गुनाहगार थे, बड़े खताकार थे, लेकिन लोगों ने डराया हुसैन की बारगाह में ना जाओ, हुसैन की बारगाह में न जाओ। यहाँ से भी जाओगे, वहां से भी जाओगे, दुनिया से भी जाओगे, आखिरत से भी जाओगे। लेकिन हुर ने यही कहा मैं डरूं तो किस बात से डरूं, हुसैन जैसा करीम हो और मैं उससे डरूं। अरबाब अल्लाह हजरत हुर ने अपने बेटे से कहा बेटा मेरी आंखों पे पट्टी बांध दे, ठीक है मैं मुजरिम जरूर हूं लेकिन मेरे हाथ बांध दे, आंखों पे पट्टी बंधी। हुर जा रहे हैं और लेकिन हुर ने एक अजीब मंजर देखा। क्या देखा? बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। एक मरतबा पूछा बेटा क्या आवाज आई है, क्यों ऐसे कह रहे हो? कहा बाबा मैंने देखा हुसैन इब्न अली ने अपने बेटे अली अकबर को भेजा, शबी रसूल को भेजा, हुर आ रहे हैं, हमारे मेहमान हैं, उनका इस्तकबाल करो। हुर आगे चले, फिर एक मरतबा आवाज सुनी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा बेटा ये कैसी आवाज है? कहा बाबा मैंने देखा अबुल फजल अब्बास आ रहे हैं, हुसैन के लश्कर का सिपा सालार आ रहा है, देखो गुनाहगारों। एक मरतबा आगे बढ़े, एक मरतबा हुर ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा बेटा ये क्या आवाज है? कहा मैंने देखा हजरत कासिम आ रहे हैं। लेकिन अरबाब अल्लाह सुनोगे, कुछ कदम आगे ही हुर ने बढ़ाए थे, एक मरतबा बेटे ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुर ने पूछा बेटा क्या बात है? कहा बाबा अबा अब्दुल्ला हुसैन आ रहे हैं।
ایک مرتبہ حضرت عمر نے اپنے آپ کو حسین ابن علی کے قدموں میں گرا دیا. حسین بڑے لجپال ہیں, بڑے کریم ہیں, جانتے ہیں کہ کون آیا ہے. ایک مرتبہ کہا اٹھو تو صحیح دیکھوں کون ہو. کہا نہیں مولا میں نہیں اٹھوں گا. کہا میں دیکھوں تو صحیح کون ہو. کہا مولا میں حر ہوں جس نے آپ پہ پانی بند کیا تھا, جس کی وجہ سے آج آپ نرغہ آدھا میں گرے ہوئے ہیں. حر نے تو اپنے آپ کو بڑا شرمندہ کیا, لیکن حسین نے نہیں شرمندہ ہونے دیا. آئیے ارباب, ایک نقطہ میں مولا حسین کی بارگاہ میں اپنے لیے گناہگار کے لیے عرض کرتا ہوں. مولا آپ بڑے لجپال ہیں, بڑے کریم ہیں, آپ تو کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دیتے. جب وہ آیا آپ کے قدموں میں, آپ نے کہا اور میں نے بھی معاف کیا, میری جد نے بھی معاف کیا. تو مولا ہم بھی یہ مجلس اعزاء آپ کے قدم میں ہیں, یہاں پر ہم آئے ہیں, اور مولا ہمارے یہی جملے ہیں کہ ہم جیسے خطاکار کی بھی معافی ہو سکتی ہے, کیا ہم جیسے گناہگار کی بھی معافی ہو سکتی ہے. بولا ٹھیک ہے گناہگار ہیں, لیکن ہم آپ کے قدموں میں آپ کے گرے ہیں. حضرت عمر نے کہا مولا میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک مجھے آپ معاف نہیں کریں گے. فرمایا عمر میں نے معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا. فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی حر ہے, تو آخرت میں بھی حر ہے. ایک مرتبہ عمر نے سر کو اٹھایا اور فرمایا عمر تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام رکھا ہے. دیکھو تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام رکھا ہے. کہا مولا اگر آپ نے معاف کر دیا اجازت دیجئے, بس ایک جملہ, زیادہ وقت نہیں رہ گیا, نہیں تو کچھ اور مصائب عرض کرتا ارباب ادا, مجھے معاف کیجئے گا, مختصر سے مصائب عرض کرنا تھا. اور نے کہا اگر مولا اجازت ہے تو اجازت دیجئے میں سیدانیوں سے بھی اجازت طلب کر لوں. ایک مرتبہ عمر گیا جناب زینب کے خیمے کے پاس, کہا اے نبی زادیو مجھے معاف کرنا, آج میری وجہ سے تم نرغہ آدھا میں ہو, مجھے معاف کرنا جس کی وجہ سے آج بچے پیاسے ہیں. ایک مرتبہ ایک بی بی خیموں سے آتی ہے, تاریخ کہتی ہے ایک بی بی آتی ہے اور کہا چچا عمر جناب زینب آپ کو سلام کہتی ہے. حضرت عمر نے یہ سلام سننا تھا. ایک مرتبہ امامہ اتارا اور رخ کیا مدینے کا, یا رسول اللہ اس گناہگاروں پہ یہ وقت آ گیا. ارباب اعلیٰ کہا یا رسول اللہ اب یہ وقت آ گیا. نبی زادیہ بھی سلام کرتی ہے. یہ کہہ کے عمر چلے. جیسے ہی عمر نے اپنے بیٹے کو پہلے بھیجا, آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, عمر کا بیٹا پہلے چلا گیا. عمر کا بیٹا گیا. ایک مرتبہ جنگ میں جب گرا تو آواز دے کے کہنے لگا بابا اور میری مدد کو آئیے. علی ابن العمر نے آواز دی, بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت میں جتنی جلدی جا سکتا تھا گیا, لیکن کیا دیکھا, ایک منظر دیکھا. کیا دیکھا, آگے جو پہنچا تو مولا حسین کو دیکھا. ایک مرتبہ عمر کے بیٹے کو اپنے شانوں میں اپنی گودی میں لٹائے ہوئے ہیں. کہا مولا گناہگاروں پہ اتنا کرم. ایک مرتبہ عمر کے آخری جملہ عمر کے بیٹے نے جان دی. اب لاش کا اٹھانے کا وقت آیا. عمر آگے بڑھا, حسین نے پیچھے کیا کہ نہیں مولا میں خود اٹھاؤں گا. کہا نہیں عمر, بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھتی. میں کہوں گا ارباب اعلیٰ یہ وہ حسین ہے جس نے علی اکبر کا بھی لاشا اٹھانا ہے, قاسم کا بھی لاشا اٹھانا ہے, علی اصغر کا بھی لاشا اٹھانا ہے. سیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون ما